वेलकम टू शाजी वॉइस नावल। वो उठी, भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। फरा की बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। वाओ, आग अगर वहां लगी है तो धुआं यहाँ भी कम नहीं। वो खुश होते हुए उसके पीछे भागी। उसने कुछ नफरत, कुछ बेबसी के आलम में मुसलसल बहते हुए आंसुओं को हाथ की पुश से साफ किया, मगर अगले लम्हे चेहरा फिर आंसुओं से तरबतर था। उसकी हिचकी बंद गई। शदीद गैजो आलम में उसने साइड टेबल पर रखा क्रिस्टल वाज उठाकर दीवार पर दे मारा। एक छन्नाका हुआ और किरचियां इतराफ बिखर गईं। उसका जबर जवाब दे गया। वो बिलक पड़ी, तड़प तड़प कर सिसकते हुए। वो बेडरूम के बाहर आवाज सुनी। वो आवाज फरा की थी। वो दस्तक दे रही थी, इकरा दरवाजा खोलो, जो शदीद घबराहट के आलम में मुसलसल उसे पुकार रही थी। फरा, तुम चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज इकरा, दरवाजा खोलो, देखो मैं मजाक कर रही थी। वो मुसलसल उसे पुकारती रही। वो शदीद गुस्सा में बोली, फरा चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। आइंदा भूलकर भी यहाँ मत आना, वरना तुम्हें मैं शूट कर दूंगी। उसे महज धमकी मत समझना, चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर फरा साकिन हो गई। वो भागकर अपने घर चली गई। जब उसके बाबा घर आए, वो इसके कमरे में भी आए। ये सोती बन गई। वो जानना तो चाहती थी शादी का, पर अगर इसका बाबा देख लेता, इसकी हालत तो जरूर उससे पूछता। उससे भी रहा नहीं जाता। बता देती वहां क्या हुआ था, ये मुझे क्या हो गया है। जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसे शर्मिंदगी हुई। फरा मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसे शदीद नदामत हुई। मुझे तो उससे नफरत थी, तो फिर उसकी शादी फिक्स होने पर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? या फिर मुझे चाची के ठुकराए जाने पर तकलीफ हुई, या मुझे एहसान से मोहब्बत हो गई है? मेरे अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया है? वो अपनी हालत पर खुद ही हैरान थी। मैं कैसे फरा से बात करूंगी? वो सारी रात सो नहीं सकी। वो अपने कमरे में टहलती रही। जब टांगे शल हो गईं तो बेड पर जा बैठी। बुक उठाकर गायब दिमागी से बरगर्दानी करने लगी। बुक से दिल ऊब गया। बुक को साइड टेबल पर रखकर लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वो फरा का सोचते सोचते न जाने कब एहसान के बारे में सोचने लगी। क्यों आप मेरी जिंदगी में आए? मैं कितनी खुश थी आपके आने से पहले। काश आप ना आए होते। आपने मेरी दोस्त मुझसे छीन ली। आप बहुत बुरे हैं। क्या क्या छीनेंगे मुझसे, मेरा दिल भी छीन लिया। उसकी आंख से आंसुओं की बरसात जारी हो गई। गरम गरम आंसू आंख से निकलते ही तकिए में जज्ब हो जाते। वो उठकर बैठ गई। उसकी मम्मा दूध रखने कमरे के अंदर आई। बेटी को रोता देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ मेरी जान? वो इकरा के पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा, इकरा नजरें चुराते हुए बोली। मेरा बच्चा, तो रो क्यों रही हो? माँ ने उसके बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए कहा। बस दिल भर गया था। क्या कहीं तेरे चाचू ने तेरा रिश्ता मांगा है, इसलिए तो नहीं रो रही? नहीं मम्मा। क्या वो पहले ना समझी? अचानक मम्मा की बात जहन में फटक से आई। उसने बिजली की तेजी से सर ऊपर उठाते हुए हैरान होकर मम्मा से तस्दीक चाही। मम्मा, आपने क्या कहा? चाचू ने? ये कैसे हो सकता है? उसे अब भी अपने कानों पर यकीन न आया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? इकरा ने कुछ ज्यादा ही परेशानी में पूछा। उसकी समझ में नहीं आया, मम्मा सच कह रही हैं या मैं ख्वाब देख रही हूँ? अगर ये सच होता तो कल फराना बताती। जरूर मेरे ही कान गलत सुन रहे हैं। मम्मा इसकी कैफियत से बेखबर थी। वो ये समझी उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। बोली, बेटा, मैंने तेरे बाबा को बोला भी था, अपनी बेटी से तो एक बार पूछ लो। उसने मेरी एक ना मानी, अपने भाई को भी हाँ बोल दी और शादी की डेट भी तय कर ली। माँ इंकशाफ पर इंकशाफ कर रही थी और वो पागलों की तरह माँ को तके जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, या मम्मा को कोई गलतफहमी हो गई है। कल तो चाची रिश्ता मांगने गई थी सादिया का। इकरा का आज कॉलेज देर से जाने का इरादा था। वो फरा का सामना नहीं करना चाहती थी। वो अपनी हालत से खुद बेखबर थी। ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मुझे मोहब्बत हो गई है? मैं तो नफरत करती थी एहसान से। बेटी, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फारूक ने बेटी को टोका, जो सर झुकाए चम्मच से खेल रही थी। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बेटी की हालत देखकर पछता रहा था। तेरी माँ ने ठीक कहा था, मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं तो मैं भाई से माफी मांग लूंगा। इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करना चाहता। जब भाई आया मैं बहुत खुश हो गया। मैं शुरू से ही एहसान को दामाद बनाना चाहता था। ये सुलझा हुआ बच्चा मुझे अपना अपना लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। मैं इस खुशी में तुम्हारी मोहब्बत भी भूल गया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ ना इंसाफी कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं भाई को मना कर दूंगा। वो अपने बाबा की बात सुन रही थी कि इसी पल उसने सर उठाकर अपने बाबा को देखा, जो अपनी ऐनक उतार कर उसे साफ कर रहा था। अब इसने जवाब देने के लिए मुंह ही खोला था कि उस पल उसकी मम्मा की चीख की आवाज सुनाई दी।
ان دونوں کی باتیں یہیں پر منقطع ہو گئیں۔ وہ دونوں جلدی سے اندر بھاگے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئے اس کی مما اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے مما کو سیدھا کیا، وہ بے ہوش تھی۔ وہ جلدی سے چاچو کو بلانے بھاگی۔ وہ چیختی ہی ان کے گھر گئی۔ ارے بیٹا کیا ہوا ہے؟ نوشین اس کی چیخ سن کر جلدی سے باہر آئی، ساتھ احسان بھی تھا جو بھی ناشتہ کرنے کے ارادے سے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میری مما، وہ اتنا ہی بولی۔ احسان بھاگ کر ان کے گھر چلا گیا۔ اقرا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ احسان نے اپنی چاچی کو اٹھاتے ہوئے اپنی مما سے کہا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں۔ وہ بوکھلا کر احسان کے پیچھے بھاگی۔ احسان، فاروق، نوشین تینوں ہی چلے گئے۔ وہ بالکل تنہا تھی گھر پر۔ وہ ٹہلنے لگی، کبھی بیٹھ جاتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ایک تو بابا کی باتیں یاد آئیں، اوپر سے مما کی حالت یاد کر کے وہ اور رونے لگی۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسی پر ظہر کی اذان ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی باتھ روم وضو کرنے چلی گئی۔ انسان کتنا بڑا منافق ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے کہ وہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی نماز بھی پڑھ لے تب بھی اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھ پر بھی نماز فرض ہے۔ اور آج جب مصیبت آئی تو کیسے اللہ یاد آیا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی ایسا بڑا گناہ بھی نہیں کیا، اور مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرے نبی سے بھی محبت ہے۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ اے اللہ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تو مجھے مایوس لوٹا دو گے؟ اے اللہ اگر میری ماں کو زندگی مل گئی تو میں تجھ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ اے اللہ مجھے مایوس مت لوٹا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن مجید کے آگے۔ وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے بابا کو کال کی۔ بابا کا موبائل کمرے میں بج اٹھا۔ اس نے چاچی کا نمبر ملایا، چاچی نے کال کاٹ دی۔ وہ اور پریشان ہو گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی احسان کا نمبر ملایا۔ احسان نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس سے بولا نہ گیا، اس کی سسکی بند گئی۔ پلیز آپ رونا بند کریں۔ احسان کو اس کے رونے سے تکلیف ہوئی۔ احسان سمجھ تو گیا تھا کہ کال کس نے کی ہے۔ دیکھیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو، تائی کو ICU میں رکھا گیا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، آپ تیاری کر لیں۔ اس نے اتنا بول کر کال کاٹ دی تو موبائل کو ہاتھوں میں لیے کھڑی رہی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے بڑی سی چادر پہن کر باہر آئی۔ احسان نے اسے دیکھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے۔ گمسم سی اس کی یہ کزن شروع سے ہی اتنا کم بولتی تھی یا شاید اس کے سامنے کم بولتی تھی۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا۔ اس کے بابا سر جھکائے پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ چاچی ہاتھ میں تسبیح لیے وارڈ میں ٹہلتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آئی اور گلے لگاتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ میں مما کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ احسان اسے لیے ICU کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ ICU کے شیشے سے اندر اپنی مما کو دیکھنے لگی۔ اس کی مما اس کی جان بے ہوش تھی اور جگہ جگہ سے نالیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ نہ کھول سکی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی مما کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھ رہی تھی کہ اپنے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑی۔ اپنے قریب چاچی کو دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا۔ وہ چاچی کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چاچی اسے تسلی دیتی رہی۔ وہ اسے گلے لگا کر اس کے بابا کے پاس لے آئی۔ فاروق نے بیٹی کو روتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ پر امید رکھو میری جان۔ جب ڈاکٹر کو ICU سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فاروق ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر آخر آپ بتاتے کیوں نہیں، میری بیوی کو ہوا کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے تو ہی کچھ فیصلہ کر پائیں گے۔ ویسے مجھے شک ہے کہ ان کو فالج کا جھٹکا لگا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اقرا کے پاؤں سے زمین سرک گئی۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اقرا ہوش کرو، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، آپ بس دعا کریں، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے بابا نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ آخر مما کو ہوا کیا تھا؟ بیٹا ابھی آپ نے ڈاکٹر سے کیا سنا؟ ابھی رپورٹ آنے میں 2-2.5 گھنٹے دیر ہے۔ آپ گھر جائیں، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ بابا مجھے بھوک نہیں۔ بیٹا آپ کے چاچو جب گھر آئیں کوئی تو گھر پر ہو، اور میں ہوں نا یہاں پر، آپ جائیں، شام میں آپ سب آ جانا، آپ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ کسی صورت گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور بابا کا حکم نہ ماننا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیٹی میں ہوں، آپ شام کو آ جانا، آپ اور فرح کو بھی ساتھ لیتی آنا۔ احسان آپ جائیں، ان کو گھر چھوڑ آئیں۔ چاچی نے پہلے اقرا کو بتایا، ساتھ ہی احسان کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا، اوکے مما۔ وہ اقرا کو لیے گاڑی تک لے آیا۔
وہ اقرا کو گاڑی میں بٹھا کر خود پاس والے ہوٹل سے کچھ کھانے کا سامان خرید لایا۔ گاڑی بھگاتے ہوئے وہ کسی سوچ سے چونکا، ایسا نہ کریں کہ فرح کو بھی کالج سے لیتے چلیں۔ وہ خود کلامی میں بولا۔ گاڑی کو کالج روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ بیک میرر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو اپنی مما کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی یہ چوری اس نے آج نہیں دیکھی۔ وہ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر فرح کو کال کرنے لگا۔ فرح نے کال ریسیو کی۔ فرح، میں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اور کال کاٹتے ہوئے اپنے واچ پر نگاہ دوڑائی۔ فرح آئی۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ کچھ تعجب سے پہلے بھائی کو پھر اقرا کو دیکھا۔ بھائی اس کی کیفیات سمجھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اقرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احسان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مین روڈ پر گاڑی کو دوڑانے لگا۔ فرح سر جھکائے ہوئے بیٹھی۔ بھائی نے آہستہ آہستہ صبح والی بات بتا دی۔ کیا یہ سب ہو گیا اور آپ لوگوں نے ایک کال تک نہیں کی؟ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ فرح کے لیے بھی یہ شاکنگ نیوز تھی۔ اقرا ہولے ہولے ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرح اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گلے لگا لیا۔ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ بس کرو اقرا، اللہ سے دعا کرو، اس کو تسلی دیتے ہوئے فرح کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ فرح نے اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اتنا روگی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور چاچی کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہ اسے ہولے ہولے باتیں کرنے لگی۔ وہ جلد ہی کسی حد تک نارمل ہو گئی۔ تم ایسا کرو، گھر چل کر اسے کچھ کھلا دینا، وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی۔ گھر کے سامنے احسان نے بریک لگائی۔ وہ ان دونوں کو اتار کر خود واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ فرح بول اٹھی۔ بھائی آپ بھی کھانا کھا کے جائیں۔ کھانے کا نام لیتے ہی اس کی بھوک بھی چمک اٹھی، کیونکہ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان دونوں کے ہمراہ راہداری عبور کر کے وہ کچن میں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فرح جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے سالن گرم کرتے ہوئے وہ اقرا کو بلانے چلی گئی۔ اقرا چلو کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں، دیکھو تمہاری وجہ سے یہ چھوٹی بھی بھوکی ہے، فرح نے لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اقرا پلیز تھوڑا سا تو کھا لو۔ وہ اقرا اور لاریب کا ہاتھ پکڑے واپس آئی۔ ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے ٹائم میں ارباز بھی آ گیا۔ وہ آتے ہی نوشین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احسان نے آہستہ سے اپنے بابا کو بتا دیا۔ وٹ یار، اتنا کچھ ہو گیا، مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ایک ہی تو کال کرنی ہوتی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بنا کھائے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ بابا آپ کچھ کھا لیں، میں بھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، مل کر چلتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، وہ اتنا بول کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی آپ بابا کا خیال رکھنا، فکر مندی سے فرح بولی۔ اقرا پھر جانے کے لیے تیار ہوئی کہ احسان بولا، آپ ابھی آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر ریسٹ کریں، میں شام میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے احسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کیفیات سے بخوبی واقف تھا۔ احسان نے آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ کرم کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بڑا رحیم ہے، انشاءاللہ چاچی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے لیے کمرے میں بیڈ پر سلا گیا۔ ریحان، ارسلان اور ارغمان تینوں ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ لاریب ابھی چھوٹی تھی، پریشان تو وہ بھی بہت تھی ماں کے لیے۔ رپورٹ آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جس بیماری کا شک کر رہے تھے وہی سچ تھا۔ طاہرہ کو فالج کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر کیا یہ ٹھیک تو ہو جائیں گی؟ جب وہ رپورٹ دکھانے ڈاکٹر کے پاس گئے تو فاروق نے کچھ پریشانی میں پوچھا۔ دیکھیں مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس مت ہونا، ان کو فالج کا ہلکا سا جھٹکا لگا ہے، آپ بر وقت انہیں لے آئے ہیں، علاج جاری رہے گا۔ اس کی حالت سے زیادہ خراب حالت والوں کو میں نے نارمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو چہرے پر ہر کسی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کوما میں نہیں گئی، ورنہ بعض اوقات لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، آپ خوش نصیب ہو، یا آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بہرحال آپ کی وائف کو جلدی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق کو دیکھ کر بولے، آج کا دن یہ آئی سی یو میں رہیں گی، انشاءاللہ کل ہم ان کو دوسرے روم شفٹ کریں گے۔ جب ان کو ہوش آ جائے آپ سب ایک ایک کر کے ملنے جا سکتے ہیں، مریض کو زیادہ بولنے مت دیجیے گا، یہ جتنا کم بولیں گی اتنا ہی ان کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا، اور آئندہ آپ نے ان کی بہت کیئر کرنی ہے، ان کو زیادہ تر سردی سے بچانا ہے، زیادہ سردی ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، 2 سے 3 گھنٹے اس نے دھوپ پر رہنا ہے، کیونکہ دھوپ بہت سے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ کوشش کریں زیادہ پریشانی والی بات ایک دم سے نہ بتائیں، ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی صحت یاب ہوں گی۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی، ڈاکٹر نے پر امید ہو کر کہا، اور فاروق کے کندھوں پر ہلکی سی تھپکی دے کر وہ اور دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام میں وہ تینوں کو لینے گیا تو راستے میں وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر کی ساری باتیں بتائیں۔ کیا واقعی بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرح نے بھائی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اقرا خوش ہو کر احسان کو دیکھنے لگی۔
ہاں، آپ لوگ چل کر بابا اور چاچو سے پوچھ لو۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے وہ سیدھے بابا کے پاس گئے جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بابا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ اقرا اپنے بابا سے لپٹتے ہوئے بولی اور فاروق نے بالکل احسان والی بات بتائی۔ وہ اسی ٹائم سجدے میں گر پڑی۔ سب لوگوں نے اس کی اس حرکت پر اس کو دیکھا۔ ایک لڑکی جو ان کو جانتی بھی نہیں تھی وہ ان کے پاس آئی۔ ان کی خوشی کی وجہ جاننی چاہیے۔ وہ بولی میری امی بہت بیمار ہیں۔ وہ وارڈ 315 میں جو مریض ہے وہ میری امی ہے۔ ان کو بھی فالج ہوا ہے۔ میرا نام سنجیدہ ہے۔ میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ اقرا نے بھی اپنی خوشی کی وجہ بتائی۔ وہ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے چلی گئی۔ اقرا کی امی کو ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا پھر بھی کچھ یاد نہ آیا۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے سر میں زور کی ٹھیس اٹھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی کہ اسے شیشے کے پار اقرا نظر آئی۔ ایک جھماکا ہوا۔ اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اقرا نے بھی اپنی ماں کو ہوش میں آتے دیکھ لیا۔ وہ اندر آئی، ماں کے بالکل قریب بیٹھی۔ مما، اس نے آہستہ سے ماں کو پکارا۔ ماں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی پر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان کو اٹھنے سے منع کیا۔ مما، آپ لیٹی رہیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کر ماں کی آنکھوں کو پیار کیا۔ ماں نے آنکھیں کھول کر ہلکا سا مسکرائی۔ مما، اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باری باری سب ملنے آئے۔ بیٹا آپ چلی جائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ شام کو فاروق نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ بابا آج آپ چلے جائیں، آپ 2 دن سے نہیں سوئے۔ ہاں یار، اقرا ٹھیک بول رہی ہے، ارباز نے اپنے بھائی کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، جو 2 راتوں سے سوئے نہیں، جو رت جگہ کا اعلان کر رہی تھی۔ بابا میں رہوں گا، آپ اقرا کے ساتھ چلے جائیں۔ بھائی میں نہیں جاؤں گی، اقرا بے چین ہو گئی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا، نہیں یار، تیری ماں کو اکیلے چھوڑ کر میرا دل نہیں لگے گا۔ بابا ہم ہیں نا مما کے ساتھ، وہ اکیلی کہاں ہیں؟ ریحان نے اپنے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سارے چلے گئے۔ ہاسپٹل میں ریحان، احسان اور اقرا رہ گئے۔ صبح سب سے پہلے اس کی مما کی آنکھ کھلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بینچ پر احسان اور ریحان دیوار کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ پاس ایک الگ کرسی پر اقرا بیٹھی جس کے ہاتھوں میں اس کی مما کا ہاتھ تھا اور سر مما کے بیڈ پر تھا۔ آڑی ترچھی وہ سو رہی تھی۔ ماں نے پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر وہ تھوڑی سی بیٹھنے والے انداز سے اوپر ہوئی۔ بیڈ کے ہلنے سے اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ مما، اس نے ماں کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مما کے الفاظ بے ربط تھے، اقرا کو بمشکل سمجھ آئے۔ مما آپ تیمم کر لیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو احسان، ریحان بھی اٹھ چکے تھے۔ جس وقت ڈاکٹر وزٹ کرنے آیا وہ اپنی مما کو کنگھی کر رہی تھی۔ مسز فاروق اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ غائب دماغی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں، ہم آج ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ احسان کو دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کو کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا، یہ مریض پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جتنی جلدی وہ صحت کی طرف مائل ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی یہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کب تک صحت کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ینگ مین، ڈاکٹر بولا اور طاہرہ کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ فاروق جب ہاسپٹل آیا وہ طاہرہ کو دوسرے روم میں شفٹ کر چکے تھے اور 2 دن ہی ہاسپٹل رہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا اور بولے، جو میں نے ہدایت دی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آئیں گی۔ ان کو آپ جتنا ریسٹ دیں گے اتنی تیزی سے صحت یابی کی طرف آئیں گی۔ میڈیسن ٹائم پر دینی ہے اور ہر مہینے چیک کروانے آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا۔ فاروق اٹھے، ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے آئے۔ وہ اپنی مما کو گھر لے آئے۔ اقرا دن رات ماں کی خدمت میں جت گئی۔ ٹائم پر کھانا، ٹائم پر میڈیسن، ہر کام وہ ٹائم پر کرتی۔ اس نے ماں کی خاطر پڑھائی تک چھوڑ دی۔ ماں کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اتنی توجہ پا کر ماں بھی کچھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احسان بھی صبح و شام عیادت کے لیے آتا۔ ان سب نے بہت ساتھ دیا۔ کبھی کبھی اقرا سوچنے پر مجبور ہو جاتی، اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہم لوگ کتنے تنہا ہوتے۔ وہ اس وقت اپنے لیے اور امی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ احسان آیا۔ وہ تائی کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ سادہ سا سوٹ پہنے، سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے۔ وہ سادگی میں بھی احسان کے دل میں سما گئی۔ میری نگاہیں کیوں بار بار تمہیں کھوجنا چاہتی ہیں؟ میں کیوں پل پل تمہارے لیے بے چین رہتا ہوں؟ کیوں مجھے کہیں سکون نہیں ملتا؟ کیوں میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی جب یہ میرے نصیب میں تھی ہی نہیں؟ وہ اللہ سے شکوے کرتا، کیوں مجھے اتنا بے بس کر دیا؟ یا پھر اقرا کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے، وہ اللہ سے التجا کرتا،
وہ دل میں سوچتا رہتا، بولتا کچھ بھی نہیں۔ ایک تم ہو، میری آنکھوں سے میری محبت، میری شدت نہیں پہچانتی، یا جان کر بھی انجان بنتی ہو۔ وہ خیالوں میں اقرا سے مخاطب ہوتا۔ جی امی کمرے میں ہیں اور کافی بہتر بھی ہیں، آپ چلیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے بولی۔ اس کی یہی ادا پر تو احسان دل و جان سے فدا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کو جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنی ڈائری لکھ رہا تھا۔ فرا اس کے کمرے میں آئی۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ اس نے بہن کو کچھ تعجب سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے اندر لایا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی کہ اس کی آنکھیں ساون کی گھٹا جیسے برسنے کو بےتاب ہو گئی۔ بھائی، میں نے آپ سے ایک مذاق کیا تھا۔ مذاق بھی سرپرائز دینے کے لیے بولا تھا۔ وہ ناسمجھی میں بہن کو دیکھنے لگا۔ تم کھول کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ تب اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ یہاں وہ شاک کی حالت میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہوا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا۔ بھائی، یہی سچ ہے۔ چاچو نے ہاں بھی کر دی تھی۔ فرا، یہ کب کی بات ہے؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی، جب تائی بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ میری کتنی راتیں اضطراب میں گزری ہیں یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے ہر بار اللہ سے شکایت کی اور اس نے میری شکایت بھی دور کر دی۔ اس نے میری دعا سن لی۔ اس کو مجھ پر رحم آ گیا، ایک تم کو نہ آیا۔ میں خود سے بھی زیادہ تم پر یقین کرتا تھا، تم نے میرا یقین ہی توڑ دیا۔ میری دیوانگی، میرا جنون، سب تو تم جانتی تھی، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ شاکی نظروں سے بولا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر فرا کے ہاتھ کی پشت کو گیلا کر گیا۔ فرا نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے جان کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ تائی کا مسئلہ بن گیا۔ وہ بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ وہ اپنی کیفیات خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کبھی دل چاہتا دل کھول کر روئے کہ یہاں کے سب لوگوں کو رلا دے، کبھی دل چاہتا تھا خوش ہو کر جھوم اٹھے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسے میرے دل کی پرواہ نہیں، میں کیوں اسے اتنا چاہنے لگا ہوں؟ یا میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اقرا کی محنت آخر رنگ لے آئی۔ اس کی امی کافی بہتر ہو گئی۔ وہ خود چلنے لگی، بولنے لگی۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی خدمت کرتے ہوئے۔ اقرا، مما نے پکارا۔ وہ کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ جی مما، میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس کارپٹ پر بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹی، تمہارے چاچو نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے، وہاں سے بھی پتہ نہیں کیوں چپ ہو گئی ہے۔ بیٹی، میں چاہتی ہوں تم احسان کے بارے میں سوچو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بڑا ہی مخلص ہے اور تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ میں ماں ہوں، تمہاری اور میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی، تمہارے چاچو کا گھر ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنوں میں بیاہ ہی جائیں، یا تو ماں کے خاندان میں یا پھر باپ کے خاندان میں۔ تم تو قسمت والی ہو، تمہاری شادی ایک تو اپنوں میں ہو رہی ہے، پھر ہو بھی وہاں رہی ہے جہاں سب لوگ تمہیں چاہتے ہیں، خاص کر وہ لڑکا جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، اگر تمہاری اپنی بھی یہی خواہش ہو تو مجھے بتا دینا۔ کل تمہارے بابا نے مجھے بولا ہے میں تم سے پوچھوں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ بیٹی، میری بیماری میں تم لوگ اتنے پریشان نہیں ہوئے ہوں گے جتنا وہ ہوا تھا، یہی تو انسانیت ہے۔ بیٹی، میری ان باتوں کو تم کوئی مجبوری مت سمجھنا، مجھے جو لگا میں نے وہی بتا دیا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں تو ہم اس رشتے کو یہی ختم کر دیتے ہیں، تم سوچ لو، کل تک مجھے جواب دے دینا۔ مما، جب شادی ہی کرنی لازمی ٹھہری تو یہی ٹھیک ہے، آپ بابا کو میری طرف سے ہاں بول دیجئے۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، جھک جھک جیو، اللہ تمہاری لمبی عمر کرے، کوئی دکھ پاس سے بھی نہ گزرے، اللہ میری بچی کو ہر میدان میں کامیابی نصیب کرے۔ ماں پیچھے سے دعائیں دینے لگی۔ اقرا کے بابا گھر آئے تو طاہرہ نے بیٹی کی بات اسے بھی بتا دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، ان کو اپنے بھائی کا گھر بہت پسند تھا، وہاں کے سب لوگ قدردان تھے۔ میں رات کو جاؤں گا، بھائی سے بات کروں گا۔ وہ طاہرہ سے بولے، کیا یہ مناسب ہوگا ہم بیٹی والے خود بات کریں؟ وہ تھوڑے جھجکتے ہوئے بولی، بات تو تم بھی ٹھیک کہتی ہو، پر میں بڑا بھائی ہوں اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بات کرنے میں کوئی قباحت بھی تو نہیں ہے۔ 1-2 دن رک جائیں، شاید وہ خود بات کریں۔ نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، بات کر لوں گا۔ وہ خود بھی تھوڑے کنفیوز تھے۔ رات کو فاروق جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ طاہرہ فکر مندی سے بولی، نہیں، تم سردی میں مت نکلا کرو، میں دیکھتا ہوں وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ ارے تایا جی آپ؟ فرا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تایا کو لیے کمرے میں آئی۔ بھائی بھی لحاف سے اٹھ کر بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بھابھی کی طبیعت کا پوچھنے لگے۔ ہاں یار، اب تو وہ پہلے جیسی ہو گئی، اللہ میری اقرا کو لمبی زندگی دے۔
اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ابھی تک وہ نارمل نہ ہوئی ہوتی۔ ہاں یار واقعی اللہ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، بیٹیوں کے دم سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ فرح بیٹی تایا کے لیے اچھی چائے تو بنا لاؤ۔ جی مما ابھی لاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ پتا نہیں آج اتنی سردی کیوں لگی ہے، وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے سوچنے لگی۔ جلدی سے چائے کے ساتھ سون حلوہ اور شامی کباب تل لیے، ساتھ میں نمکو پلیٹ میں نکال لی۔ یہ تو کم ہے، ان سب کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ سب چیزیں ٹرالی میں رکھ کر ٹرالی اندر لے گئی۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنے لیے چائے لے کر مما کے لحاف میں بیٹھی۔ ارباز یار آج میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا، پر ایک بوجھ ہے، کیسے کہوں سمجھ نہیں آتا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ یار تم اس سے بولنے میں اتنا ہچکچا کیوں رہا ہے، خیر تو ہے؟ ہاں یار اصل میں 1 سال پہلے ہمارے درمیان کچھ عہد ہوئے تھے، کچھ باتیں ہوئی تھی، اب ان باتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ارباز کی ایک دم سے باتیں تک کھل اٹھی۔ یار ہم اس لیے چپ تھے کہ بھابھی کی طبیعت پوری ٹھیک ہو جائے تو یہ بات ہم کہنے والے تھے، تو نے کہہ کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ ارباز تھوڑا افسوس کرتے ہوئے بولے۔ یار تو شرمندہ نہ ہو، تیرا بیٹا میرا بیٹا نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ ایک دم گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ فرح اور فہد نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ اسی وقت فہد نے لڈی ڈالنا شروع کر دی۔ تایا امی ابو سب دونوں کی جلد بازی پر دل سے مسکرائے۔ خوشیاں ایک بار پھر دستک دینے لگی۔ دونوں بھائیوں نے تاریخ بھی طے کر لی۔ بھائی بھابھی کو بھی بلا لو، نشین نے اپنے دیور سے کہا۔ ارے نہیں بھابھی وہ سردی میں نہیں نکلتی، تو بھائی کل دن میں ہم دونوں آئیں گے، وہاں طے کریں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کے بنا۔ چلیں ہم دونوں بھائی تاریخ طے کر لیتے ہیں، کل آپ لوگ آ کر طاہرہ کو بتا دیجیے گا، بھائی فاروق ہنستے ہوئے بولی۔ فرح بھاگ کر بھائی احسان کو بلانے گئی، وہ سو چکا تھا۔ ہمارے اتنے شور پر بھی وہ نہیں اٹھا، وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ پھر باہر چلی گئی اور احسان نے اٹھ کر نفل ادا کیا، وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ سب کے ساتھ بیٹھنے میں اسے شرم آنے لگی۔ سب نے ناشتہ کر کے تایا ابو کے گھر جانا تھا۔ فرح آج سب سے زیادہ خوش تھی، اس کے پیارے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جس کو وہ بچپن سے چاہتا تھا۔ سب ناشتہ کر کے تایا کے گھر چلے گئے۔ فرح نے کوئی شرارت نہیں کی، اسے آج بھی یاد تھا اقرا کی باتیں، سو اس نے کوئی شرارت نہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر بھی اس کا دل چاہنے لگا وہ اقرا کو چھیڑے۔ وہ اقرا کے کمرے میں چلی گئی۔ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا، پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی، کانوں میں بڑے بڑے آویزے، اس پر نفیس نفیس میرون کلر کے نگ لش پش کر رہے تھے، آنکھوں پر کاجل لگایا تھا۔ واقعی میں آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے بھائی نے تمہیں دیکھا ہوتا نا تو اس نے تم کو اٹھا کے سیدھا دل میں رکھ دینا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکتے فرح کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر فرح کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے اس دن تم سے بڑی بدتمیزی کی تھی۔ محترمہ اس بات کو بھول جائیں، کیونکہ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ بھائی نے بیٹھ کر شادی فکس کر لی، 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاری کرنی ہے۔ ان سب کی تیاری عروج پر تھی۔ آج فرح احسان اقرا شاپنگ پر جانا تھا۔ اقرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ فرح نے کچھ تعجب سے اقرا کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جانا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا تم پہلی بار بھائی کے ساتھ چل رہی ہو؟ فرح کی بچی، اللہ کرے تمہاری جلدی شادی ہو تب پوچھوں گی، یہ بات میری امی کو سمجھا دو، میری طرف سے ہاں ہے، تم میری بلا سے کل ہی بارات لے کر آ جاؤ۔ پہلے اقرا نہ سمجھی، جب بات سمجھ آئی تب فرح کی پیٹھ پر دھپ مار کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دونوں باہر چل پڑی، جہاں فرح کا بھائی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سیکری سوٹ پہنے جس پر موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں پر آئی لینس کی پتلی سی لائن لگائے تھی، پنک کلر کی سی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے وہ شہزادی لگ رہی تھی، اوپر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ سیدھی احسان کے دل میں اتر گئی۔ اقرا نے پلکیں اٹھا کر احسان کو دیکھا جو کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس نے بھی گرین کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی جینز زیب تن کی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، ہلکی سی داڑھی میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج موسم بھی دل فریب تھا، سارے آسمان کو بادلوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہو، باہر والے موسم خود بخود اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آج احسان کے دل کا موسم بہت اچھا تھا، وہ ہمسفر بننے جا رہی تھی جس کی حسرت اسے بچپن سے تھی۔ اس نے آج دل کھول کر شاپنگ کی۔ فرح نے اپنے لیے ڈریس لیے، گولڈن کلر کا روسی جوڑا اپنی بھابھی بھائی کی پسند سے لیا، اقرا نے میرون کڑھائی والا سوٹ اپنے لیے لیا۔ سارا دن شاپنگ کرتے گزر گیا۔ بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ لوگ کھانا ہوٹل سے کھا کر اپنے گھر روانہ ہوئے، گھر آ کر مما پاپا کو اپنی شاپنگ دکھائی۔ کل ان عورتوں کو لے کر جانا تھا، طے یہی پایا تھا۔
इन औरतों ने सोने के जेवरात भी एक साथ लेती आएंगी। शॉपिंग करते दिन पर लगाकर उड़ गए। आखिर शादी का दिन भी आ गया। आज इसको माइयों में बैठना था। फराह ने ढोलकी संभाल ली। सारा दिन वो ढोलकी बजाती और अपनी आवाज का जादू जगाती। जब वो ढोलकी उठाती सब अपने कानों के ऊपर हाथ रख देते और खिलखिलाकर हंस पड़ती। आज बड़े खुश लग रहे हो, वो भाई को छेड़ रही थी। एहसान ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया जो आपके दांत अंदर नहीं जा रहे। वो भाई को जिद करती। वो कोई बात ना करता, सिर्फ हंस पड़ता। माँ जब उसको देखती तो माशाल्लाह बोल देती। आज उसकी रुखसती थी। वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होने चली गई। दुल्हन वालों ने दूल्हे का ड्रेस भी दे दिया था। वो भी तैयारी करने लगा। माशाल्लाह आज तो गजब ढा रही हो। भाई एहसान को सबर का फल मीठा मिला है। फराह ने उसे तैयार होकर देखते हुए झट से कहा। उसने गोल्डन कलर का लहंगा जेब तन किया था जिस पर रेड कलर का फुल काम था। नग और सितारों से भरा हुआ ये लहंगा उस पर जच भी बहुत रहा था। हाथ बासु पर उसकी सफेद सफेद रंगत और निखरी निखरी लगी। कोहनी तक मेहंदी लगाए हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। फराह मेरा दम निकला जा रहा है, तुमको अपनी पड़ी है, वो घबराते हुए बोली। फराह ब्यूटी पार्लर में भी उसके साथ थी। उफ तुम्हारी ये शर्म, ऊपर से लाल चेहरा, आज भाई की खैर नहीं। वो इकरा को जिच कर रही थी। फराह भी ब्यूटी पार्लर से ही तैयार हुई थी। बड़ी पलकों को उसने मोड़ा हुआ था। अच्छी गुलाबी कलर का ड्रेस पहने, उस पर सलीके से मेकअप किए, वो भी किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। अरे भाभी कुछ नहीं होता, उसने उसे तसल्ली दी। ये दिन हर लड़की पर आता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। जब मेरी शादी होगी ना, मैं खुद दूल्हे के साथ आऊंगी। इकरा ने उसकी ये बात सुनकर अपनी बड़ी आंखें और बड़ी करते देखा। उसे यूं देखा जैसे वो वाकई अपने दूल्हे के साथ आई हो। भाभी अब चले, मेरा भाई वेट कर रहा होगा, उसने फाहद को कॉल करते हुए कहा। वो खामोश हो गई। एहसान स्याह रंग की शेरवानी पहने स्टेज पर पहले से ही मौजूद था। जहाँ गोल्डन रंग का काम था, जगह जगह पर सब्ज रंग का टच दिया गया। उसे आए अभी 10 मिनट हुए होंगे। इकरा को एक तरफ से फराह, दूसरी तरफ से इकरा की अम्मी पकड़े ला रही थी। उसने गोल्डन लहंगा जेब तन किया हुआ था जिस पर लाल रंग का काम था। वो उरूसी जोड़े में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही वो स्टेज तक आई, एहसान ने उठकर उसके आगे हाथ बढ़ाया। इकरा ने अपना नाजुक सा हाथ एहसान के हाथ में दिया और इसके हमरा चलती हुई स्टेज पर पड़े सोफे पर बैठ गई और एहसान ने अपनी सीट संभाल ली। हर किसी की जुबान पर इन दोनों के तारीफी कलमात थे। फराह तो खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी जो पूरी हो रही थी। इकरा और एहसान एक दूसरे से कम न लग रहे थे। लारेब स्टेज पर चढ़ी, इकरा के कानों में कुछ बोली जिस पर इकरा उसे घूरने लगी। एहसान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने भी लारेब की बात सुन ली थी। एक साइड पर फराह खड़ी थी। लारेब बोली, आज आप खुशी पर काबू नहीं पा रहे। खुशी का तो पता नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। वो तिलमिलाकर स्टेज से उतर गई। इसकी इस बात पर फराह भी हंस पड़ी। उन्हीं बातों के दौरान खाना खाया गया। खाने खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म हुई। दूध का गिलास लिए लारेब एक बार फिर स्टेज पर आई। बाकी कजन भी उसके पास आ गई। जी भाई, अब हमारी डिमांड पूरी करें। जी क्यों नहीं, एहसान ने खुशगवार लहजे में कहा। अपनी डिमांड बताएं। वो भी इसे जज करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे रहा था। आपने सुन तो लिया था, 50,000 से एक पाई भी कम नहीं लूंगी। बाकी सब कजन ने तालियां बजाने में इसका साथ दिया। ये तो बहुत ज्यादा है, एक गिलास दूध का, वो भी इतना महंगा, मुझे पीना ही नहीं। उसने दूध पीने से ही इनकार कर दिया। चले दूध ना पिए पर पैसे निकालें वरना हम बेटी नहीं देंगे। सब उन दोनों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबके चेहरे खिल उठे। सबने लारेब का फुल साथ दिया। क्यों जी, मेरे भाई को कंगाल करना है क्या? चल भाई, 100-200 देकर अपनी जान छुड़ाएं। इससे पहले एहसान कुछ बोलता, फराह बोल उठी। अच्छा हम इकरा से पूछते हैं। क्यों इकरा, कितने देने चाहिए? इनको पैसे, वो इकरा को गहरी नजरों से देखकर बोला, जो पहले ही सहमी हुई थी। उसकी बात सुनकर और भी सहम गई। इससे कुछ मत कहें, ये कुछ नहीं बोलेगी। सबने तस्वीरें बनाई। हम आपकी बीवी को नहीं जाने देंगे। लारेब ने इकरा के हाथ पर अपना हाथ रखा। अरे लड़की, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। इस सारी लड़ाई में बुजुर्गों ने एंट्री दी। 50,000 बहुत ज्यादा है। लड़ते लड़ाते बात 20,000 तक फाइनल हो गई। 20,000 लेकर लारेब स्टेज से नीचे उतर गई। इसके बाद रुखसती हुई। इकरा थक कर चूर हो चुकी थी। रुखसती भी क्या, एक घर से दूसरे घर ही तो जाना था। इकरा को घर बिठाकर कुछ रस्में हुई। इकरा के चेहरे पर थकन के आसार देखकर नौशीन ने फराह से बोलकर उसे एहसान के कमरे में ले आई। इकरा को बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके पास बैठ गई। माशाल्लाह, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो इतना ही बोली। कुछ नहीं होता यार, वो इतना कहकर बाहर भागी क्योंकि इसे भाई से निग भी लेना था। भाई इसका जैसे ही कमरे के पास अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, न जाने कहां से फराह दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फराह को कुछ हैरानी से देखकर कहा।
ماں بھی چلی آئی اپنی بیٹی کی وکالت کرنے۔ بیٹا یہ ریت ہے، جو بھائی شادی کرتا ہے وہ بہنوں کو نک دیتا ہے۔ وہ پہلے بہن پھر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ فرح نے ہتھیلی آگے کی، اس نے جیب سے 200 نکال کر بہن کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ فرح نے اٹھتے ہوئے یہ نوٹ گنے۔ یہ تو 200 ہیں۔ ارے تم نے تو کہا تھا 100-200 دے کر جان چھڑائیں۔ احسان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے، یہ اپنی جیب میں ہی رکھ لیں۔ وہ تنک کر بولی۔ اس نے بھی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے آگے ہٹو بول کر کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بیٹا بری بات بہنوں کو تنگ نہیں کرتے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ فرح کے سر پر چت لگاتے ہوئے بولا، یہ چڑیل جان مانگے وہ بھی حاضر ہے۔ لو۔ اس نے مٹھی میں کچھ پیسے دباتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دبا دیے اور اندر چلا گیا۔ جب فرح نے پیسے گنے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پورے 20,000 تھے۔ اللہ میرے بھائی کو لمبی عمر دے، اس نے دل ہی دل میں دعا دی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گیا، اقرا سر جھکائے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ چلتا ہوا وہ اقرا کے پاس بیڈ پر اقرا کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اقرا کے دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے دگنی چلنے لگی۔ اقرا کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اقرا میری طرف دیکھو، احسان نے گھبیر لہجے میں التجا کی۔ اقرا سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ احسان نے اقرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے اٹک اٹک کر بولا، ایک شرط پر ہاتھ چھوڑوں گا، پہلے میری طرف دیکھو۔ اقرا نے اپنی پلکیں تھوڑی سی اوپر اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر جلدی سے پھر جھکا لی۔ احسان کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ میں نے اللہ سے تمہارے حوالے سے بڑے شکوے کیے تھے، سارے شکوے کے بدلے تم کو دے دیا۔ چلو اس خوشی کے موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم وضو کرنے چلا گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں اقرا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دن گزرتے رہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا اسے کم لگتا۔ وہ اقرا کی سنگت میں بہت خوش تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے دیتا۔ اقرا اپنی ماں سے ملنے گئی، اس کے چہرے کی خوشی چھپائے نہ چھپتی۔ ماں بھی مطمئن تھی۔ اقرا ایک بات پوچھوں؟ اس کی شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ جی مما پوچھیں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے بولی۔ بیٹی خوش تو ہو نا؟ وہ آنکھوں میں الجھن بھر کر، مما آپ کو کیا لگتا ہے؟ مما آپ نے سچ کہا تھا، احسان بہت پیار کرتا ہے۔ یہ تو میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ آپ نے بولا تھا نا ماں کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، سچ ہی تو کہا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سوتے ہوئے بولی اور ماں کے اندر تک سکون ہی سکون پھیل گیا۔ بیٹی اس کی قدر کرنا، یہ ہیرا ہے۔ ماں نے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا اور اقرا ہوں بول کر چپ ہو گئی۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے، فرح روتے ہوئے اقرا کے پاس آئی۔ اقرا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم کو کس نے کہا ہے؟ اقرا نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا کو کسی کی کال آئی ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ بھی چلو۔ وہ سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی لائن لگ گئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، کوئی کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کا بھائی اسٹریچر پر بے سدھ خون سے لت پت پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیے ICU میں لے گئے۔ وہ پورا دن اضطراب میں گزرا۔ کوئی ڈاکٹر آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ فہد بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہولے سے دبایا۔ وہ اسے غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا، اس کے بابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کچھ بولے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا اس کے بابا دیوار کو گلے لگاتے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھی اپنے سر کو پیٹ رہی ہے۔ اس کا بھائی کبھی اپنی ماں کو کبھی اپنے بابا کو چپ کروا رہا تھا۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بھابھی بھی اس کی بابا کی طرح دھاڑے مارتے ہوئے خود کو پیٹ رہی تھی۔ ایک شہی چپ تھی، سکتے کی حالت میں۔ پھر اسے کسی نے گاڑی میں لا ٹپکا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتری۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی سو رہا تھا۔ پھر اس کا بابا آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا سفید کپڑا چہرے سے ہٹایا، پھر رونے لگے۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر وہی بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی پر اس کی آنکھوں سے آنسو خشک تھے۔ وہ اس کے بھائی کو لے گئے، اسے تب بھی ہوش نہ آیا۔ سب رو رہے تھے، سب لوگ اس کے بھائی کو اس کے اصل گھر چھوڑ آئے۔ شام میں وہ اتنا بولی، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اس کا بھائی اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا، احسان بھائی پاس ہی تو تھا، پھر کہاں چلا گیا وہ؟ اسے ڈھونڈنے لگی۔ سب نے چون کر اسے دیکھا۔ فہد بھائی اسے گلے لگاتے ہوئے رو پڑے۔ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ بھائی آج صبح آپ سب کیوں رو رہے تھے؟ بھائی فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ بھائی احسان مر چکا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مما دیکھیں بھائی کو۔ وہ ماں پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا سخت اسی لمحے ٹوٹا۔ اس نے فہد بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخ سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اتنا ناراض نہیں ہو سکتا۔
پھر اسے ایک ایک کر کے سب منظر یاد آتے گئے۔ صبح بابا کو کسی کی کال آئی تھی، وہ اقرا کے پاس گئی تھی، پھر سب ہاسپٹل گئے، اسے سب یاد آ گیا۔ وہ دھاڑے مار کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مما مجھے میرا بھائی منا دے، کوئی تو منا دے۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ ماں تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے رو پڑی۔ میں کیسے منا دوں میری بچی، میں نے تو اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں نے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں کی، میرے ہونٹ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے، کہیں وہ لمحہ ہی نہ گزر جائے جس لمحے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پھر بھی میرے اللہ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی رہی۔ اس کا فہد اسے چپ کراتا، پھر رو پڑتا۔ فہد نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اسی پل اپنے بھائی کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا اس کے کمرے میں سلا گیا۔ اقرا بیٹی، تیری دنیا کو اجڑے 1 سال ہو گیا ہے، تم نے کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں؟ وہ جب ناشتہ کر رہی تھی اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ ماں کو دیکھ کر بولی، مما اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گی۔ اور اس نے یہ سچ کر دکھایا۔ یہاں وہ آج مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ اگر احسان نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا تو اس نے بھی چاہت کے بدلے چاہت سے جواب دیا۔ سب کی شادیاں ہو گئی، وہ آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ یہ تھی سچی محبت۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، 4 لوگوں کے سوا، ماں باپ جو اٹھتے بیٹھتے احسان احسان کا ورد کرتے ہیں، ایک وہ بہن جو کوئی اس کے سامنے آئے اس کے بھائی کا نام بھی لے تو دھاڑے مار کر آج بھی روتی ہے، ایک وہ بیوی جو آج بھی اس کی خاطر کسی اور کا نام لینا گوارا نہیں کرتی۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پلیز وجہ جانے بغیر کسی کو برا مت کہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، آمین۔ یہ ایک سچی کہانی تھی۔